करीम अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम इस्लामियात इख्तियारी सेकंड ईयर का जो सिलेबस पढ़ेंगे वो है हदीस नंबर 36 और हदीस नंबर 37। हदीस नंबर 36 का हम मतन देखते हैं, उसका उर्दू तर्जमा करते हैं, फिर उसके बाद तशरीह हम करेंगे। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, क़ाला हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, मन नफ़सा अन मुमिनिन कुर्बतन मिन कुर्बिद दुनिया। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी मोमिन की सख्तियों में से, दुनियावी सख्तियों में से कोई एक सख्ती भी दूर करता है, यानी मुश्किल को हल करता है, नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुर्बि यौमिल क़ियामा, तो अल्लाह ताला क़यामत की सख्तियों में से एक सख्ती दूर कर देगा। वमन यस्सरा अला मुअ्तिरिन, और जो किसी तंग दस्त के लिए आसानी पैदा करता है, यस्सरल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसके लिए आसानियां पैदा करता है। वमन सातरा मुस्लिमन, और जो किसी मुसलमान की ऐब जोई को छुपाता है, सतरल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह ताला उसके दुनिया और आखिरत के ऐबों पर पर्दा पोशी फरमा देगा। वल्लाहु फी औनिल अब्दे मा कानल अब्दु फी औनि अखीहे, अल्लाह ताला उस वक्त तक बंदे की मदद में रहता है जब तक बंदा अपने किसी मोमिन भाई की मदद करता रहता है। वमन सलका तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मन, और जो शख्स चल पड़ा इल्म की तलाश में किसी भी रास्ते पर, सहलल्लाहु लहू बिही तरीकन इलल जन्नते, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। वमज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह, और नहीं इकट्ठी होगी कौम अल्लाह ताला के घरों में से किसी एक घर में, यतलूना किताब अल्लाह, अल्लाह ताला की किताब की तिलावत करते हुए, वयता दारसूनहु, और उसका बाहमी एक दूसरे को दर्स देते हुए, इल्ला नज़लत अलैहिमुस सिकीना, मगर उन पर अल्लाह ताला की जानिब से सुकून, राहत और रहमत नाजिल होगी। वग़शियत हुमुर रहमतु, और रहमत जो है वो छा जाएगी, ढांप लेगी उनको। वहफ़त हुमुल मलाइकतु, फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं। वज़करहुमुल्लाहु, और उनका अल्लाह ताला जिक्र करता है। फीमन इंदहू, इनमें से जो अल्लाह ताला के पास हों। वमन बत्ता, जो पीछे कर दे बिही अमलहू, उसके अमल को, लम युसरे बिही नसबहू, तो उसका नसब आगे नहीं बढ़ाएगा। तो ये हदीस का तर्जमा है। इसमें मुश्किल अल्फाज हैं। कुर्बतन के मैंने सख्ती, मुअस्सिरुन के मैंने तंग दस्त, सतरा के मैंने छुपाया, या तदारसून के मैंने दर्द देते हैं, हफ़त के मैंने वो उनको घेर लेते हैं, गाशियत हम उनको ढांप लेती है। इस हदीस की तशरीह पर गौर करें तो सबसे पहले यहाँ इकराम मुस्लिम की फजीलत बयान की गई है। इस्लाम बुनियादी तौर पर अमन और सलामती और मोहब्बत का दीन है। वो अव्वल तो पूरी इंसानियत की तामीर मोहब्बत और इखलास की बुनियाद पर करता है, लेकिन बाद में जो अफराद इसकी दावत पर ईमान लाते हैं उनकी तामीर किरदार में अमन और सलामती और मोहब्बत के तुख्म की निहायत हिकमत से आब यारी करता है। दूसरे नंबर पर इस हदीस में मुसीबत में मदद करने की फजीलत बयान की गई है कि हुज़ूर ने फरमाया,
کہ جو مومن کی تنگ دستی کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی تنگ دستی کو دور کر دے گا۔ جو کسی کا عیب چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دنیا اور آخرت دونوں کے عیب چھپا دے گا۔ جو شخص اپنے مومن بھائی کی مصیبت دنیا میں دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے مصائب میں سے اس کی مصیبت دور کر دے گا۔ اس سے اندازہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ شدت اور دکھ تکلیف کے اعتبار سے دنیا کے تمام بڑے بڑے مصائب جمع ہو جائیں تو وہ آخرت کی چھوٹی سی چھوٹی مصیبت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود انسان دنیا میں اپنے بھائی کی مصیبت دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبت دور کرے گا۔ تیسرے نمبر پر بیٹا اس حدیث میں مسلمان کی عیب پوشی کا اجر بیان کیا گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں کسی کا عیب چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے عیبوں میں سے کچھ عیب اس بندے کے جو عیب چھپانے والا ہے اس کے عیب چھپا لیتا ہے۔ معاشرتی زندگی میں اسلام کا عمومی اور بنیادی حکم یہ ہے کہ باہمی عیوب اور نقائص کو اچھالنے کی بجائے چھپایا جائے، ستر پوشی کی جائے، برائی کی تشہیر نہ کی جائے، الا یہ کہ کسی عدالتی معاملے میں اگر گواہی دینا مطلوب ہو تو اس وقت تک اجازت ہے، ویسے کسی کی عزت کو خراب کرنے کے لیے، کسی کے عیب کو اچھالنے کے لیے اسلام ہرگز ممانعت کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پر اس حدیث میں تحسین علم اور ذکر کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا جو علم کی تلاش میں کسی بھی راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار کر دیتا ہے۔ علم حاصل کرنا مرد اور عورت مسلمان پر فرض ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے جو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے راستے سجا دیتا ہے۔ اور جو لوگ ذکر و اذکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر سکون اور آرام اور راحت نازل فرماتا ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ ترقی اور کامیابی کے لیے نسب نہیں عمل کی ضرورت ہے، عمل آگے جائے گا نسب پیچھے رہ جائے گا۔ تو یہ اس حدیث کا لب لباب ہے کہ اسلام میں نسب، رنگ اور نسل کی اہمیت، فضیلت ایمان اور عمل کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ فرمایا جو آدمی اپنے ایمان اور اعمال صالح کے درمیان ترقی اور کامیابی کے منازل طے نہیں کر سکتا، محنت نہیں کرتا، اس کی دولت، اثر و رسوخ، خاندانی برتری، یہ سب چیزیں مل کر بھی اسے کامیاب نہیں کروا سکتی۔ تو اب حدیث نمبر 37 کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار سے یعنی اللہ تعالیٰ سے حدیث کی روایت کرتے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ کاتب الحسنات والسیئات، اللہ تعالیٰ نے برائیاں اور نیکیاں لکھ دی ہے۔ ثم بین ذالک، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا، فمن ہم بحسنۃ، جس نے نیکی کا ارادہ کیا، فلم یعملھا، اور اس پر عمل نہ کیا، کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملۃ، صرف ارادہ کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک کامل مکمل نیکی لکھ دیتا ہے۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، اگر نیکی کا ارادہ کرے اور نیکی کر لے، کتب اللہ عندہ 10 حسنات، تو اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اِلَىٰ 700 ضِعْفٍ، 10 گنا نہیں بلکہ 10 سے لے کر 700 نیکیوں تک لکھ دیتا ہے۔ اِلَىٰ أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، اس سے بھی کئی گنا زیادہ۔ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمِلْهَا كَتَبَ اللَّهُ عِندَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے اور برائی کو سر انجام نہ دے تو اللہ تعالیٰ اس برائی کے ارادے کو چھوڑنے کی وجہ سے ایک کامل نیکی لکھ دیتا ہے۔
وَإِنْ ہَمَّ بِهَا اگر برائی کر لے فَعَمِلَهَا اس پر عمل بھی کر لے كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً تو اللہ تعالیٰ ایک برائی کے بدلے میں ایک ہی برائی لکھتا ہے۔ تو اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ الحسنہ کے معنی نیکی، سیئۃ کے معنی برائی، ضیف کے معنی مثل گناہ، ہمہ کے معنی ارادہ کیا، اور بیانہ کے معنی ہے بیان کیا یعنی واضح کیا۔ تو اس حدیث میں ثواب اور عذاب کا قانون بیان کیا گیا ہے۔ نیکی اور بدی کا طے ہونا، اللہ تعالیٰ نے نیک اور بد اعمال طے فرما دیے کہ فلاں اعمال نیک اور فلاں فلاں بد اعمالیوں کے زمرے میں آتے ہیں، اور ان سے لوگوں کو آگاہ بھی کر دیا تاکہ وہ نیک اعمال کریں اور برائیوں سے بچے رہیں۔ نیک ارادے کا اجر، اللہ تعالیٰ نے نیک ارادے کا اجر یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کرتا نہیں ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ارادے پر بھی نیکی لکھ دیتا ہے۔ اگر کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن برائی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تب بھی نیکی لکھ دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر نیک عمل کا اجر یہاں بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کر کے نیکی کو سر انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکی کے بدلے میں 10 سے لے کر 700 گنا اس کا ثواب لکھتا ہے، بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ لکھ دیتا ہے۔ تو یہ نیک عمل کا اجر بیان کیا گیا ہے۔ چوتھے نمبر پر برائی کا ارادہ ترک کر دینا نیکی ہے کہ جو شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن برائی کو سر انجام نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اس ارادے پر اس کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور پانچویں نمبر پر اس حدیث میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی ایک کے بدلے میں 10 سے لے کر 700 گنا اس سے بھی زیادہ لکھی جاتی ہیں، جبکہ برائی ایک سرزد ہونے پر ہمیشہ ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، زیادہ نہیں لکھی جاتی۔ تو اس حدیث میں نیکی اور برائی کا تصور بیان کیا گیا ہے کہ نیکی کرنے کا اجر بیان کیا گیا ہے، برائی سے بچنے کا اجر بیان کیا گیا ہے، اور انسان کو نیکیوں پر راغب ہونے کی ترغیب دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہا ہے، آیت نمبر 1، تیرے رب نے اپنے اوپر اپنی رحمت کو واجب کر لیا۔ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کرنا، رحمت کرنا واجب قرار دے دیا۔ میری رحمت نے ورحمتی واسعت کل شیء، کل شیء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت نے ہر چیز کو ڈھانپ رکھا ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اسی طرح چوتھی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بہت درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ پانچویں آیت ہے، وہ اللہ اپنے بندوں پر نہایت نرم اور ان کا خیر خواہ ہے۔ تو اس طرح قرآن مجید سے بھی اس حدیث کی توثیق کی گئی ہے۔ تو یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ نیکی اور برائی کے بارے میں یہاں وضاحت پیش کی گئی ہے کہ نیکی کرنے پر اللہ تعالیٰ نیکی ایک نہیں بلکہ 10 سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ لکھ دیتا ہے۔ لیکن اگر برائی سرزد ہو جائے تو برائی ہمیشہ ایک ہی لکھی جاتی ہے، برائی کو کبھی دگنا یا چگنا نہیں کیا جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ آپ نے حدیث نمبر 36 اور 37 کو آج آپ نے پڑھا ہے، ترجمہ اور تشریح سمیت۔ تو اس کو اچھی طرح یاد کریں، MCQs اور شارٹ کوسچن حل کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔